बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। पाकिस्तान का भरपूर एहतजाज जारी है, लेकिन आज तक की तारीख में न तो अमरीका ने महमद एजेंसी में जो हमला हुआ नेटो की तरफ से उस पर माफ़ी मांगी और नेटो भी अभी तक इसरार कर रहा है कि वो इस मामले पर माफ़ी नहीं मांगेगा। अगर हम 2008 से 2011 का जायजा लें, यानी अगर गुज़िश्ता सिर्फ 3 साल का हम जायजा लें, तो उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी सरहदों पे नेटो ने तकरीबन 8 हमले किए हैं। नेटो की तरफ से 8 हमले हुए हैं और नेटो फोर्सेस की इन बिला इश्तियाल कार्रवाइयों में अब तक 72 फौजी एहलकार शहीद हो चुके हैं और 250 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, जिनमें 8 अफसरान भी शामिल हैं। यानी अगर सिर्फ नेटो को लिया जाए तो 2008 से 2011 तक अब तक 8 हमले हो चुके हैं पाकिस्तान की सरहदी हदूद में, यानी 8वीं मरतबा पाकिस्तान की जो सरहदी हदूद है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। नेटो का जो अब ये जो हालिया हमला हुआ है महमद एजेंसी में, जिसमें 24 एहलकार शहीद हो गए हैं, 13 से ज़ायद एहलकार इसमें जख्मी हुए हैं, इस पे पाकिस्तान का भरपूर एहतजाज जारी है और पाकिस्तान की मजहबी जमातें, सियासी जमातें, पाकिस्तान के वकला और पाकिस्तान की तलबा तंजीमें मुसलसल एहतजाज कर रही हैं। आज जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल का भी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को फ़ोन आया, चूंकि पाकिस्तान गुज़िश्ता रोज़ ये ऐलान कर चुका है कि वो बॉन कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा। उन्होंने दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान बॉन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे, लेकिन वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराया है और कहा है कि पाकिस्तान बॉन कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा। इसके साथ साथ आज वज़ीर दिफा चौधरी अहमद मुख्तार का भी एक अहम तरीन बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेटो की माफ़ी तक नेटो की सप्लाई बहाल नहीं होगी। इसके साथ साथ शमसी एयरबेस को चूंकि बंद करने का हुक्म दे दिया गया है, लिहाजा 11 दिसंबर से ड्रोन को नहीं उड़ने दिया जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और वो ये भी कहते हैं कि मुल्की दिफा पर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शमसी बेस पर तो फैसला हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ अब शहबाज एयरबेस जो कि जैकबाबाद में वाक़ है उस पर फैसला होना बाकी है। क्या उस पर भी पाकिस्तान जल्द अज जल्द कार्रवाई कर सकता है, उस पर फैसला कर सकता है? यह है अहम तरीन का सवाल। लेकिन इसके साथ साथ अब देखना यह होगा कि शमसी एयरबेस के बंद होने से क्या पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे, और ये जो शमसी एयरबेस दिया गया था ये किन शराइत पे दिया गया था और पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है इसमें कितना वज़न है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक़ सदर और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। सवाल आज यहाँ पर यह उठाया जा रहा है कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार आप हैं। ये जो शमसी एयरबेस है या शहबाज एयरबेस है, ये किन शराइत पे आपने दिया था? वो बेसिस दिए गए थे, ये जैकबाबाद और शमसी, और ये 2001 की बात है। अभी 2011 में जो कुछ हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि 2001 का फैसला गलत था। 2001 में सिचुएशन वही थी। 9/11 ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अटैक कर दिया गया था और अमेरिका ने अटैक करना था यहाँ अफगानिस्तान के ऊपर, और वो तो बिल्कुल अगर हम ना देते तो वो हिंदुस्तान उनको सारे बेसिस देने वाला था, तो वो तो पाकिस्तान के कन्फ्रंटेशन एक हो जाती। इसलिए ये 2 एयरबेस उन्होंने तो सारी एयरबेस मांगे थे और पोर्ट्स मांगे थे। हमने 2 एयरबेस उन्हें दिए और शर्त ये थी कि इनसे फाइटर एयरक्राफ्ट कोई नहीं जाएगा, ये रिकवरी बेस होंगे या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और कोई ऑपरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए नहीं इस्तेमाल होंगे। ये शर्त थी और इसके लिए एक बहुत नैरो सा कॉरिडोर उन्हें दिया गया था पाकिस्तान के एयर स्पेस का, जिसमें वो फ्लाई कर सकते हैं और उस कॉरिडोर के बाहर नहीं जा सकते। तो जन साहब आप फरमाइएगा कि ये बाद में इसका फिर कोई गलत इस्तेमाल शुरू हुआ, क्योंकि ड्रोन हमले तो बहरहाल आपके दौर में भी शुरू हो चुके थे। हाँ, ये बाद में गलत इस्तेमाल बिल्कुल किया गया। ड्रोन 2 मकसद के लिए हैं। ड्रोन है इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए भी हैं, वो ऊपर से वो देख सकते हैं दिन रात 24 घंटे, अगर बादल नहीं है, क्लियर स्काई है, रात दिन को नीचे पूरी एक्टिविटी उन्हें नजर आती है, फिल्म की तरह बिल्कुल शक्लें नहीं नजर आती हैं, बाकी हर चीज पता होगी। कोई मिलिटेंट है, कोई किस किस्म का आदमी कोई वेपन ट्रेनिंग कर रहा है या कोई ऐसे ही बैठे हुए जलता हो रहा है,
تو وہ سارا کچھ کلیئرلی نظر آتا ہے. تو انٹیلیجنس کلیکشن کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا ان میں وہ ہیل فائر میزائل ہیں وہ فائر کرتے ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں یہ انٹیلیجنس کلیکشن کے لیے استعمال ہو رہے تھے. اور کوئی 9 اٹیک یس بھی ہوئے ہیں، جو کوئی 3-4 سال میں 9 ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، جن کی میں نے بہت مذمت کرتا ہوں. لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر ہم نے ان کو اس بیس کو خالی کرنے کا کہہ دیا ہے تو اس میں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کا کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہے، تو یہ ہم کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. بالکل خالی کروا سکتے ہیں، کوئی معاہدہ ایسے کوئی ریٹرن تھوڑی تھا. یہ کوئی ہم نے انہیں تھوڑی دے دیا کہ وہ اب آپ نے ٹھیکہ لے لیا، ہم نے اپنی پراپرٹی انہیں دے دی. یہ تو نہیں ہے، وہ تو بالکل، اور لکھا ہوا بھی کچھ نہیں ہے، اس میں تو کچھ بھی لکھ کر بھی نہیں دیا. ایسی کوئی بات نہیں، بالکل خالی کرا سکتے ہیں. اور یہ ہماری ایریا ہے، پاکستان کا حصہ ہے. یہ بنایا گیا تھا، یہ ابو دھابی والوں نے شکار کے لیے ایک شپ بنائی تھی، اس کے لیے بنایا گیا تھا. تو ان کو میرے سے پتہ نہیں سالوں پہلے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کب کی یہ ہے، وہاں ڈیزرٹ کے بیچ میں شکار کے لیے ابو دھابی والوں نے یہ جیسے رحیم یار خان میں بھی انہوں نے ایئرپورٹ ایک بنایا ہوا ہے، انہی کا بنایا ہوا ہے. یہ بھی ان کا بنایا ہوا تھا اپنی پرپز کے لیے. تو ہمارے لیے بڑا کنوینئنٹ تھا، نہ ہمارا ایئر فورس ادھر ہے نہ کچھ ہے، ہمارا کوئی کنسرن بھی نہیں ہے. وہ اس لیے ایک دے دیا تھا انہیں کہ یہاں اسے استعمال کر لیں. تو یہ سچویشن ہے. اب جب میں یہ بالکل خالی کرا سکتے ہیں، ہمارا ملک ہے، ایسی کون سی بات. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے قانونی طور پہ، کیونکہ کسی بھی قسم کا کوئی تحریری معاہدہ نہیں تھا، بلکہ یہ وربل باتیں تھیں، زبانی باتیں تھیں. یہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ جو محمد ایجنسی میں اب نیٹو کا حملہ ہوا ہے اور اس میں 24 اہلکار شہید ہو گئے ہیں، یہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جب آپ نے اس جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا تھا دہشت گردی کے خلاف، تو کیا آپ اس وقت ایسا کچھ سوچ رہے تھے کہ ایسا بھی ہوگا، اس معاملات اس حد تک پہنچیں گے؟ یہ ہم آپ سے پوچھیں گے. جن صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے، لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق صدر اور سابق آرمی چیف جناب جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف. بہت شکریہ جن صاحب. جن صاحب، نیٹو نے حملہ کر دیا، 24 اہلکار ہمارے شہید ہو گئے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 2008 سے لے کے 2011 تک مسلسل نیٹو ہماری سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرتا رہا. 72 سے 74 اہلکار ہمارے اب تک شہید ہو گئے ہیں، اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ تو بالکل انتہا تھی. آپ جب اس جنگ میں جا رہے تھے تو کیا آپ توقع کر رہے تھے کہ حالات اس نہج تک بھی پہنچیں گے؟ اس کی میں بہت سخت مذمت کرتا ہوں سب سے پہلے تو. اور میں کچھ کہنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ان تمام شہیدوں کی مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اور ان کے خاندان جتنے بھی ہیں ان کو ہمت دے کہ وہ اتنا بڑا صدمہ اٹھانے کی ان کو ہمت دے. اب یہ ظاہر ہے یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہے، اور جو پاکستان کی قوم کا ایک ایک فرد اور فوج کا ایک ایک فرد اس کی بڑی سختی سے مذمت کرے گا، اور کر بھی رہے ہیں. میں دیکھ بھی رہا ہوں، مظاہرے ہو رہے ہیں. اس کی صرف میئر اپالوجی سے گزارا نہیں ہوگا، ہمیں اس سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرنی پڑے گی. یہ میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں. اور اس میں لیکن ایک چیز جو میں دیکھنا، ایک اور میں یہاں کے اخباروں میں ایک اخبار میں میں نے پڑھا کہ کچھ شاید اور بھی اخباروں میں آیا ہو کہ یہ افغانستان کی آرمی والے جو تھے ادھر فوجی، انہوں نے یہ ایئر اسٹرائک منگوائی. ملٹری میں یہ ہوتا ہے کہ جب گراؤنڈ پہ کوئی فورس جاتی ہے تو وہ ایئر اسٹرائک یا ہیلی کاپٹر اسٹرائک منگوا سکتی ہے. وہ کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں اپنی مدد کے لیے. نہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ افغانستان کا رویہ پاکستان کے حوالے سے بہت ہی غلط رہا ہے تھرو آؤٹ. اور اس میں پریزیڈنٹ کارزائی صاحب بھی کافی حد تک ملوث رہے ہیں، پاکستان کو بدنام کرنے کے حوالے سے، پاکستان کو برا بھلا کہنے کے حوالے سے، اور ہندوستان کو وہ وہاں ایک کردار اینٹی پاکستان افغانستان بنانے کے حوالے سے ان کی مدد کر رہے ہیں. یہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا آیا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کی پوسٹ پہ اٹیک کر کے 24 ہمارے سپاہیوں کو شہید کیا جائے، لیکن میں اس کے علاوہ افغانستان کے کو بھی
उनका रवैया भी हमें एग्जामिन करना है जरा इस हवाले से कि वो तो नहीं मुलव्विस इसमें, क्योंकि फिर उनके ऊपर भी एक्शन हमें सोचना पड़ेगा कि क्या लेना चाहिए। अच्छा जन साहब, आप ये बताइएगा कि हमारी हुकूमत तो कहती है कि कौमी सलामती के लिए बड़े फैसले करने होंगे। वो बड़े फैसले क्या हैं? किस तरह से खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है? और ये जो कुछ होता रहा, 2 घंटे तक फायरिंग होती रही हमारी पोस्टों पे, क्या हम रिटेलिएट कर सकते थे? क्या हम इस पोजीशन में थे कि जब हम पर हमला हो रहा था तो हम इसका जवाब देते? नहीं, देखें, क्वाइट क्लियरली इसको लॉजिकली सोचना चाहिए। एक तो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एक्शन है, जो ये मजम्मत करना, प्रोटेस्ट लॉन्च करना और सड़कों पे आना, मुजाहरे करने, लेकिन मेरे ख्याल में इसको और एलिवेट भी कर सकते हैं। जाहिर है इसको इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन के हवाले से या ह्यूमन राइट ग्रुप में ले जा सकते हैं, जो करना भी चाहिए। इसके अलावा मिलिट्री एक्शन है ना, मिलिट्री एक्शन से जरा हमें सोचना पड़ेगा कि ये कितना फायदेमंद होगा, कितना नुकसान होगा इसका। तो ये सोच करने से पहले तो मैं कहूँगा ये उस लेवल पे कि एक कन्फ्रंटेशन हो जाए और एक फौजी कार्रवाई शुरू हो जाए आपस में, इधर कोलिशन फोर्सेस वर्सेस पाकिस्तान, ये तो इसको तो मैं नहीं एडवाइज करूंगा। अब सवाल ये होता है कि ये 2 एक्शंस इसमें, एक तो शमसी बेस है और ये जो कॉन्वॉयज को रोक दिया गया है उनकी सप्लाई को, उनको मैं समझता हूँ कि इधर इसका हल जो है, अगर कोई पहली एक्शन तो शमसी एयरबेस को अमेरिका को चाहिए, वो कहते हैं ना इंग्लिश में, अपनी ईगो को सॉल्व करें और शमसी एयरबेस को खाली कर दें। ये खाली करना होगा उन्हें और कर देना चाहिए उन्हें। उनको ज्यादा तकलीफ तो ये ग्राउंड सपोर्ट जो हमने बॉर्डर को बंद किया है इसकी होगी उनको ज्यादा तकलीफ, क्योंकि शमसी तो उनके पास एयर बेसिस, दर्जन एयर बेसिस हैं अफगानिस्तान के अंदर, जहां से वही कार्रवाई हो सकती है जो यहाँ से हो रही है। जो कुछ भी इस वक्त कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं इस वक्त, तो इसलिए उनको शमसी को तो खाली करना चाहिए। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की। अच्छा, ये जन साहब शहबाज एयरबेस का क्या मामला है? एक तो शमसी का तो चले हो गया, क्या उसको भी कह देना चाहिए कि आप चले जाएं यहां से? उससे भी बिल्कुल मेरे ख्याल में अभी सिचुएशन ये हो गई है इस वक्त, वो 2001 सिचुएशन अलग थी, अब 2011 में, 2014 में तो ये वैसे भी अफगानिस्तान से जा रहे हैं। दूसरा, ये अफगानिस्तान में इनके पास, जैसे मैंने कहा, दर्जन एयरबेस हैं, इसमें इसलिए इनको पाकिस्तान की एयरबेसेस यानी शमसी और जैकबाबाद दोनों खाली कर देनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है उनके उधर होने की। अच्छा, लेकिन जज साहब, यहाँ की हुकूमत और सियासी जमातें तो आपको ही मोरद इल्जाम ठहराती हैं कि ये आप ही की वजह से हुआ है। अब क्या आप ये कहते हैं कि आपके वक्त में कुछ और मामलात हुए और फिर बाद में जाके कुछ और होने लगे? सही बात है। देखें, टाइम के साथ सिचुएशन, माहौल बदलता है। जब देखें, पॉलिसीज जो बनती हैं, पॉलिसीज कभी कांस्टेंट नहीं होती। एक पॉलिसी 15 साल पहले बनी, वही जरूर चलनी है। जब माहौल बदलता है तो हुकूमतों को और लीडर्स का काम यह है कि वो पॉलिसी भी अपनी उस माहौल के तहत तब्दील करते रहें। यही है, नेशनल इंटरेस्ट कांस्टेंट होता है, हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट वो कांस्टेंट होता है, लेकिन पॉलिसी कभी कांस्टेंट नहीं होती है। पॉलिसी डायनामिक होनी चाहिए। माहौल चेंज हुआ, पॉलिसी चेंज करो। अब 2001 में माहौल अलग था, उसमें हमने ये 2 एयर बेसिस, ये दिस वाज द मिनिमम, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये हमने बहुत ही कम मिनिमम उनको अलाउ किया वहां। अब सिचुएशन और है कि अफगानिस्तान में वो दर्जनों एयर बेस उनके ऑलरेडी हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान को वो छोड़ के जा रहे हैं 2014 में। ऊपर से हमें वो कह रहे हैं कि हम तो तालिबान के साथ हैं, हम उनकी तरफ हैं, और ये इंसिडेंट हो गया। तो फिर उनका जवाब क्या बनता है कि हमारे 2 एयर बेस में बैठे रहे? वो चला जाना चाहिए उनको। बिल्कुल, तो बिल्कुल माहौल चेंज हो गया, तब्दील हो गया, तो इसलिए पॉलिसी तब्दील होनी चाहिए पाकिस्तान। अच्छा, जब आप जन साहब इस जंग में जा रहे थे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, तो हमें याद है आप ये कहते थे कि इससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। हमारी वो मगरबी सरहदात जो इससे पहले बहुत महफूज थीं, अब वो सारी गैर महफूज तर हो गई। आप फरमाइएगा कि
क्या आपने सोचा था कि इस तरह हो पाएगा؟ और वजह यह है कि 10 साल हमने इस जंग को लड़ा और हम फ्रंट लाइन स्टेट बने, हमारे 35,000 शहादतें हो गई, $100 अरब का हमारी मईशत को नुकसान हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लेकिन अगर वो वक्त देखें, आज देखें हम, तो अमेरिका का रवैया पाकिस्तान के साथ हर गुजरने वाले दिन के साथ इंतहाई सख्त होता चला गया है। इसकी क्या वजह है? हाँ, ये रवैया, पहली चीज तो ये है, मैं हमेशा कहता हूँ, देखें, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेफिसिट हो गया है। ट्रस्ट कॉन्फिडेंस, ये जो मुल्कों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, ज्यादातर मोर देन 50% इंटरपर्सनल रिलेशन होती हैं लीडर्स के दरमियान में। अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त, मेरे जमाने में तो बहुत थी, लेकिन अब क्योंकि मेरी एक पर्सनल रिलेशनशिप जनरल कॉलिन पावेल के साथ और प्रेसिडेंट बुश के साथ थी, वो इतनी थी कि वो मुझे ट्रस्ट भी करते थे। अगर कोई बात मैं कोई ऑब्जेक्शन होती थी, मैं डायरेक्ट उनको टेलीफोन करके उनसे आर्गुमेंट या लड़ाई झगड़ा कर सकता था, और वो मानते भी थे और सुनते भी थे मेरी बात। तो अब ये माहौल नहीं है। एक तो ये बात है, तो बेसिक चेंज आ गया माहौल में दोनों मुल्कों के। दूसरी फिर कुछ ये जो पिछले कुछ महीनों से, सबसे पहले तो उसामा बिन लादेन जो एबटाबाद में मिला और वहां मारा गया उसे। दूसरी बात ये सिराज हक्कानी वाले, जो हक्कानी ग्रुप जिसे वो कहते हैं वो नॉर्थ वजीरिस्तान पे ऑपरेट कर रहे हैं, उनको वो वहां, और फौज उनके अगेंस्ट क्यों नहीं एक्ट कर रही है, ये दूसरी उनको शिकायत है। तो इन शिकायत की वजह से वो समझते हैं कि ISI और फौज जो है वो तालिबान में मुलव्विस है। तो ये कुछ ट्रस्ट कॉन्फिडेंस और ज्यादा कम हो गई। तो ये है सिचुएशन, अनफॉर्चुनेटली। ये भी मेरे ख्याल में मैं बताना चाहिए मुझे कि मुझे पूरा यकीन है कि इसको खराब करने में अफगानिस्तान का और हिंदुस्तान का भी काफी हद तक हाथ है। वो भी पाकिस्तान को हर तरीके से मीडिया में इतनी गलत हमारे ऊपर एक्सपर्शंस और सस्पिशंस डालते हैं, इतनी ज्यादा फौज और ISI के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, और उनकी मीडिया में बहुत उनका ताल्लुक भी है, मीडिया में उनका कंट्रोल भी काफी है हिंदुस्तान का। तो इसलिए हमें काफी मुसीबतों का सामना उसकी वजह से भी है। चलें, ये बात तो हो गई इस वाक़े पे। अब जरा सियासी बात भी आपसे पूछ लें। आप अपने फैसले पर कायम हैं? आपने ऐलान कर रखा है कि आपने आना है 23 मार्च 2012 तक। अब आपकी जमात के हवाले से बाज़-औक़ात खबरें भी आती हैं कि आप शायद इससे पहले भी आ सकते हैं। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। जो मैंने कहा है वो फाइनल है। जो मैं कहता हूँ वो मैं सोच कर कहता हूँ। पहले मैंने 23 मार्च की डेट दी हुई थी, वो तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल में मैं उससे पहले आ जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे भी हालात हों, जैसी भी आपकी सियासी मुखालिफत हो, तमाम हुकूमत और अपोजिशन की जमातें आपकी मुखालिफत करें, आप आएंगे? जी हाँ, जो हालात बन रहे हैं उससे तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही जल्दी मुझे ना आना पड़ जाए कहीं। हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं, पता नहीं क्या, किस तरफ हम जा रहे हैं, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, कोई समझ नहीं आ रही है। सबको परेशानी है, मायूसी है, तो मुझे भी है, जाहिर है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब आपका। आपने हमसे बात की और जो मामलात इस वक्त जारी हैं उन पर बात की। वो कहते हैं कि शमसी एयरबेस और शहबाज एयरबेस पर कोई ऐसा मुआहिदा नहीं है, बल्कि ये एक जुबानी मुआहिदा था, किसी भी किस्म का कोई रिटन मुआहिदा नहीं था, यानी तहरीरी मुआहिदा नहीं था। और पाकिस्तान की हुकूमत अगर ये खाली करवाना चाहे तो इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं होगी। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे और हम कहेंगे और बात करेंगे कि क्या हम किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार तो नहीं होने वाले। क्या आने वाले दिनों में मजीद सख्त रवैया अमेरिका का सामने आएगा, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनाना होगी, और किस तरह से पाकिस्तानी ज़मीनें या पाकिस्तानी बेसेस किसी और मुल्क को दिए जा सकती हैं, पाकिस्तानी आइन में क्या इसकी गुंजाइश है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाजरीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, जिनका ये मौक़िफ़ था
کہ ان کے دور میں باتیں یا پالیسی یا معاہدے کچھ اور تھے اور اب جا کے کچھ اور ہو گئے، اور انہوں نے یہ جو آج کے جو حالات ہیں یا جو موجودہ حالات ہیں وہ ہرگز بھی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب آنے والے دنوں میں کیا ہم کسی بہت بڑی سازش کا شکار ہونے والے ہیں؟ کیا ہم نے گزشتہ جو حملے ہوئے یا گزشتہ جو پاکستانی سرحدوں کی خلاف ورزیاں ہوئیں اس پر اگر ہم مضبوط موقف اختیار کرتے تو کیا نوبت اس واقعے تک پہنچتی؟ یہ ہے اہم ترین سوال۔ اور پاکستان کے آئین کے اندر کیا کوئی گنجائش ہے کہ ہم کسی اور ملک کو بیس دے سکیں یا زمین لیز پر دے سکیں؟ اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ایئر مارشل ریٹائر جناب شاہد لطیف نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ شاہد لطیف صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں اس گفتگو میں جوائن کریں گے، اب سے تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں بین الاقوامی قانون کے ماہر جناب احمد بلال صوفی صاحب بھی، وہ جو ہی پہنچیں گے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ شاہد لطیف صاحب، آپ فرمائیے گا، 2 مئی کا واقعہ جو ہوا، اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی، اس کے بعد پارلیمان کی بھی قراردادیں ہوئیں، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ڈرون کے خلاف ہماری پارلیمنٹ کی قرارداد موجود ہے۔ کیا ہم نے اپنی ان قراردادوں کو، اپنے ان فیصلوں کو اسرٹ نہیں کیا؟ ہم نے ان پر سخت رد عمل ظاہر نہیں کیا؟ اگر ہم وہ سخت رد عمل ظاہر کرتے تو آج نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی کہ ہماری 24 شہادتیں ہو گئی۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور میں اس کو 2 مئی کے واقعے تک ہی نہیں لے کر جاؤں گا۔ آپ 2008 سے دیکھیے، 2008 میں ہی 2 قراردادیں منظور ہوئی تھیں، اور اس میں بھی آپ نے کم و بیش یہی بات کی تھی، ڈرون حملوں کے خلاف مذمت بھی کی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ آئندہ ہوئے تو ان کے خلاف شدید کارروائی کی جائے گی۔ افسوس اس بات کا ہے جی کہ یہ 4 کم از کم قراردادیں ہیں، اور پاس کی ہوئی ہیں پارلیمنٹ کی، جو کہ آپ کی بہت ایک ریکگنائزڈ باڈی ہے، ایک آپ کی انسٹیٹیوشن ہے، اور پھر آپ کی اے پی سی ہوئی، اے پی سی میں آپ کے سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز نے جوائن کیا، اور اس کے اندر بھی یہی کہا کہ جو پہلی قراردادیں ہیں، اور مزید اس چیز پر جو ہے وہ ایمفیسائز کیا گیا کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور جب بھی ہماری ملکی سلامتی پر اور ملکی خود مختاری پر اس طرح کے حملے ہوئے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ صرف باتوں کی حد تک محدود رہا، آپ کہتے رہے کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور ابھی وہ سیاہی بھی اس کاغذ سے جو ہے وہ خشک نہیں ہوتی تھی کہ اگلا ڈرون اٹیک آ جاتا تھا۔ تو جب آپ اس طرح اپنا مذاق اڑوائیں گے تو جو لوگ ہیں وہ آپ کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے۔ بالکل وہی ہوا جو ہوتا رہنا چاہیے تھا، اور یہ 24 شہادتیں یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ کیا یہاں تک نوبت آنی چاہیے تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہرگز نہیں آنی چاہیے تھی، اور اس میں ہم برابر کے قصوروار ہیں۔ جنہوں نے کیا انہوں نے تو خیر بہت زیادتی کی، پر اس میں ہم بھی قصوروار ہیں کہ ہم نے صحیح طریقے سے اس پر سٹینڈ نہیں لیا، اور یہ المناک واقعہ پیش آ گیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ ہے جی کہ جو ہم کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ٹھیک ہے۔ پہلے ہی دن جب یہ ہوا تو ایک پروگرام میں مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ جی کیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور میں نے ایگزیکٹلی یہ 3 ایکشنز کی اس دن بھی بات کی، آج سے تقریباً 3 دن پہلے کی بات ہے۔ میں نے یہ کہا کہ جی سب سے پہلے یہ جو بون کانفرنس آ رہی ہے اس کو آپ بائیکاٹ کریں۔ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے، وہ یہ کہ ہماری شمولیت کے بغیر افغانستان کا کوئی حل نہیں نکل سکتا، ٹھیک، اور ان کو اس حد تک پریشر ہے افغانستان میں حل نکالنے کا کیونکہ اگلا سال ان کا الیکشنز کا سال ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کے لیے وہ بار بار انڈر پریشر کبھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کبھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بون کانفرنس کو بائیکاٹ کرنا ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا سیٹ بیک ہے۔ دوسرا جو ہے یہ بیس کا معاملہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شمسی ایئر بیس سال ہر سال سے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور صرف استعمال ہی نہیں کر رہے، وہاں سے میجر آپریشنز یہ کرتے ہیں۔ بلینز آف ڈالرز لگا کر اس بیس کو انہوں نے امپروو کیا ہے تاکہ اس میں ہر طرح کے آپریشنز، ہیوی ایروپلینز، لائٹ ایروپلینز، فائٹر ایروپلینز، ہر طرح کے جہاز جو ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کر سکیں۔ یعنی پہلے تو یہ صرف ڈرونز کی حد تک اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اب وہاں سے بہت کچھ ہوتا ہے، اور جس کے اندر یہ پورے ساؤتھ میں سرویلنس بھی کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ایک ہمسائے ملک کو اس پہ اعتراض ہے کہ وہاں سرویلنس وغیرہ ان جہازوں سے اور یہاں سے جہاز جو اڑتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ پہ وہ گوادر ہے، چائنا اس طرف ہے، ان سب پہ نظر رکھی ہوئی ہے، وہاں سے یہ ہر طرح کے آپریشنز، لاجسٹکس بھی، فائٹر آپریشنز بھی، ساری سپورٹ یہ افغانستان کے جو آپریشنز ہیں ان کو وہاں سے ان کو ملتی ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ونس اگین اس بیس کو واپس لینا ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور وہ اپنی تگ و دو کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بیس جو ہے ان سے واپس نہ لی جائے۔ اچھا، شہباز ایئر بیس کا کیا معاملہ ہے؟ شہباز ایئر بیس دیکھیں جی، اب تو وہاں پہ ہمارے بھی جہاز ہیں،
اور ہمارے وہاں پہ F-16 جو ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں. ان کو بیچ میں جب اس بیس کا سٹیٹس فل فلیجڈ ریگولر بیس کا نہیں تھا تو انہیں آپ آپریشنز کے لیے اور لاجسٹکس وغیرہ کے لیے یہ بیس بھی دیتے تھے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کو اس شہباز بیس کی خاص کر ضرورت ہے. تقریباً اسی لوکیلٹی میں اس سے کچھ ہٹ کر ان کو یہ بیس ملی ہوئی ہے اور اس بیس سے ان کی انڈیپینڈنٹ آپریشنز اور صرف انہی کے لیے ہے ڈیڈیکیٹڈ فار دیئر آپریشنز. وہاں سے اور کوئی ہمارے آپریشنز نہیں ہوتے. تو شمسی ایئر بیس میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایکٹیویٹیز ایئر ایکٹیویٹیز کا ہب ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب، اسی پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہمیں گفتگو میں جوائن کیا ہے بین الاقوامی قانون کے ماہر جناب احمر بلال صوفی صاحب نے بھی. بہت شکریہ احمر بلال صاحب، آپ بھی تشریف لائے. اہم ترین نقطہ یہ ہے احمر بلال صاحب، سب سے پہلے اگر ہم پاکستانی آئین کی بات کریں، پاکستانی قانون کی بات کریں، تو پاکستان کے آئین کے اندر، پاکستان کے قانون کے اندر ایسی کوئی شق موجود ہے، کوئی ایسی مبہم سی بات بھی کوئی موجود ہے کہ جس میں ہم اپنی زمین کسی کو بیس کے طور پر استعمال کرنے کے لیے دے سکتے ہیں یا پھر ہم لیز پر دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، رائٹ آف کانٹریکٹ تو کسی بھی آئین میں دیا ہوتا ہے کہ کسی بھی زمین کی بابت آپ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور بین الاقوامی قانون میں یہ ایک جنرل رائٹ تصور کیا جاتا ہے اسٹیٹس کا کہ وہ اپنی ٹیریٹری کا کوئی پورشن سیڈ کر سکتے ہیں یا اس کو لیز پر بھی دے سکتے ہیں. لیکن یہ ایک لیگل موڈ ہے. اس کا سیاسی استعمال کیسے ہے کہ آپ کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ کیا یہ فوجی استعمال کے لیے آپ کی اسٹریٹجک اور سیاسی انٹرسٹ میں ہے یا نہیں ہے؟ کتنی حد تک ہے، کتنی حد تک نہیں ہے؟ یہ سب وہ سیاسی ایسپیکٹ ہیں اس ساری ٹرانزیکشن کا جس کو دیکھنا سیپریٹلی ضروری ہے، اور یہ اسیس کرنا کہ ان حالات میں، ان سیاسی تناظر میں کسی جگہ کو لیز کرنا فور اسٹریٹجک انٹرسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ درست ہے یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر لیز کا کوئی اوریجنل فریم ورک کچھ اور تھا اور اس کو بعد میں کسی اور یوز میں ڈائیورٹ کیا گیا تو اس وقت اسٹیٹ کا کیا موقف ہے اس ڈائیورژن آف یوز کے اوپر. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو قانون تو آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن قانون کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی سیاسی اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. اچھا، ابھی بریک سے پہلے جنرل پرویز مشرف صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی. وہ ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ ہمارا کوئی تحریری معاہدہ نہیں تھا، یعنی شمسی ایئر بیس کا یا شہباز ایئر بیس کا. یہ وربل باتیں تھیں اور میرے دور میں جو کچھ ان کے ساتھ طے پایا تھا وہ بعد میں تبدیل ہو کے اس تک پہنچا. تو ایسے بات یہ ہے کہ معاہدے ان پرنسپل، جو بین الاقوامی معاہدے کسی بھی ٹیریٹری کی بابت یا اس کے استعمال کی بابت یا ٹرانزٹ کی بابت یا کسی بھی حوالے سے ان رائٹنگ ان پرنسپل ہونے چاہیے. محض انڈرسٹینڈنگز جو ہوتی ہیں وہ انڈیویجولز کے درمیان ہو سکتی ہیں، اس کی وجہ سے زیادہ ابہام اور کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. جب آپ اپنی اسٹیٹ کی ٹیریٹری کا کوئی حصہ کسی اور کے استعمال میں کسی بھی حوالے سے دے رہے ہوں، چاہے وہ ایئر ٹرانزٹ کے لیے استعمال ہو کہ دوسرے ملک کے جہاز آپ کی ایئر سپیس یوز کرتے ہیں، اس کا باقاعدہ ایک تحریری معاہدہ ہوتا ہے. جب آپ کے جو شپس ہیں وہ آپ کے ٹیریٹوریل واٹرز کو یوز کرتے ہیں، اس کی باقاعدہ لا آف دا سی کنونشن کا ایک بڑا لیگل کریکٹ اور ایک ویل ڈاکیومنٹڈ فریم ورک ہے. سو اسی طرح جب آپ اپنی ٹیریٹری کو ٹرانزٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ٹرانزٹ لا کا ایک فریم ورک ہے. تو بین ہی اسی طرح جب آپ کوئی بھی اپنی ٹیریٹری کا استعمال کسی تیسرے ملک کو دینا چاہ رہے ہوں یا سوچ رہے ہوں تو آپ کو آئیڈیل طریقہ یہ ہے کہ کوئی پراپر لیگل فریم ورک آپ کے پاس ہونا چاہیے. اچھا احمر بلال صاحب، اس کے یعنی جنرل صاحب کی بات سے پھر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاہدہ نہیں تھا، بلکہ یہ پرویز مشرف صاحب کا جارج بش کے ساتھ معاہدہ تھا، پرسن ٹو پرسن معاہدہ تھا. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو پرسیو جس طرح مرضی کر لیجیے، لیکن ذاتی طور پر میرا یہ خیال ہے بحیثیت ایک بین الاقوامی قانون کے ایکسپرٹ کے طور پر یا اسٹوڈنٹ کے طور پر کہ اس طرح کے معاہدے جو اتنی اہم قیمتی حقوق کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ان پرنسپل لکھا ہونا چاہیے. وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پر ٹرانسپیرنٹلی ہونے چاہیے. ان کے بارے میں پارلیمنٹ کو مکمل آگاہی ہونی چاہیے، کیبنٹ کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ ایگزامن کر سکیں. اور دنیا بھر میں جتنی بھی ٹیریٹریز کو استعمال کرنے کے معاہدے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا، وہ سارے کے سارے ویل ڈاکیومنٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی بات کو لے کے ہم آپ کی طرف آتے ہیں. شاہد صاحب، آپ چونکہ سولجر ہیں، آپ پاک فضائیہ میں رہے، یہ جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان یا پاکستان، امریکہ اور نیٹو کے درمیان افغانستان کے معاملے پہ کوئی رول آف انگیجمنٹس تھے ہمارے؟ کوئی وہ بھی ہے جیسے جل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تو بس وربل معاہدے تھے،
تو یہاں کوئی رول آف انگیجمنٹ، کوئی اس طرح کی کوئی معاملہ طے ہوئے تھے؟ رولز آف انگیجمنٹ بہت ضروری ہوتے ہیں جب بھی کہیں آپ کو بائی لیٹرل یا ٹرائی پارٹائٹ ارینجمنٹ کے تحت. دیکھیں یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کہ آپ کی ٹیریٹری کے اوپر ایئر پیسیج کی بات بھی کی گئی. آپ کی ٹیریٹری کے اندر اتنی وائلیشنز ہو رہی ہیں، ہوئی بھی، اور آپ کی ٹیریٹری جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے جو افغانستان کی وار ہے اس کے لیے. اب بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ طے کرتے ہیں کہ اچھا ہم آپ کو اس چیز کی اجازت دیں گے، اس کی نہیں دیں گے، تو وہ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کی فارم میں رولز آف انگیجمنٹ لکھے جانے چاہیے. اور اگر آپ نے نہیں کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک جو ایسی بات ہے بڑی ہی ویگ قسم کے طریقے سے آپ نے ذاتی طور پہ 2 ملکوں کا 3 ملکوں کا آپس میں ایگریمنٹ ہو رہا ہے اور آپ اس کو لکھ نہیں رہے، تو یہ کیا، یہ تو بڑی ایک فضول سی اور میں سمجھوں گا کہ ایک مذاق والی بات ہو گئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ جس چیز پہ بھی انہیں چیک کرتے ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں جی ایسی تو کوئی چیز ہے نہیں ان رائٹنگ. شمسی بیس کی پچھلی مرتبہ آپ نے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کرتے، اسی طرح انہوں نے جواب دیا نا جی. تو اس حد تک یعنی نوبت آ گئی کہ آپ کے علاقے میں آپ کی ٹیریٹری، آپ کی بیس، اور اس کے اوپر استعمال کرنے والے کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرتے، اور انہوں نے نہیں کی. آج تک انہوں نے نہیں کی. یہ چند مہینے پہلے آپ کی گورنمنٹ نے سٹانس لیا تھا اور آپ کو کہہ بھی دیا گیا جی ہم خالی کرا رہے ہیں. اس کے بعد ان کا جواب آ گیا اور آن ریکارڈ ہے ان کا جواب کہ ہم نہیں کریں گے، اور انہوں نے نہیں کی. تو کوئی رولز آف انگیجمنٹ نہیں ہے. اور اس کے اوپر المیہ یہ ہے کہ چلیں اس زمانے میں رولز آف انگیجمنٹ نہیں تھے، جب سویلین گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے رولز آف انگیجمنٹ کیوں نہیں بنائے؟ انہوں نے پچھلے 3.5 سال سے اس چیز کے اوپر ایمفیسائز کیوں نہیں کیا کہ جی رولز آف انگیجمنٹ اگر نہیں بنے تو آج بیٹھیے اور لکھیے؟ کیونکہ اب تو ایک سویلین گورنمنٹ، جمہوری حکومت، پارلیمنٹ ایک آزاد ادارہ، تو ان کا فرض بنتا تھا کہ کرتے. مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس وقت بھی نہیں بنے ہوئے تھے، آج بھی نہیں ہیں. آج بھی نہیں ہوا یہ کہ پچھلے دور میں ڈرون اٹیکس، وائلیشنز اس سے کہیں کم تھی، آج وہ کتنی بڑھ گئیں. تو یعنی ایک طرف آپ کہیں جمہوری حکومت ہے، ادارے جو ہیں وہ آزاد ہیں، اور ہم جو ہے قوم کی خاطر اور قوم کے انٹرسٹ کی باتیں، مگر دوسری طرف وہ سارے کا سارا معاملہ آپ کے مخالف ہو جائے اور پہلے سے زیادہ کہیں ایگریویٹ ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں بنتی. جی بلکہ کنفیوژن تو یہاں تک بھی ہے کہ جو کچھ بین الاقوامی اسکالرز اور انٹرنیشنل لائرز ڈرون اٹیک کی لیگلٹی پر کام کر رہے ہیں بیرون ملک میں، تھنک ٹینکس میں، یونیورسٹیز میں، تو وہ مجھ سے کبھی کبھی رابطہ کرتے ہیں. وہ پاکستان بھی ان میں سے کچھ اسکالرز آئے، ہم نے ان کا ایک ایونٹ بھی ارینج کیا. وہ سارے کے سارے اسکالرز بڑے حیران ہیں اور وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی آفیشیل پوزیشن ان ایشوز پہ کیا ہے. اب وہ پاکستان کی آفیشیل پوزیشن ڈاکیومنٹڈ نہیں نظر آتی. وہ پاکستان کی آفیشیل پوزیشن اسٹیٹ پریکٹس میں آپ انفر کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اس کنفیوژن کی وجہ سے لا ریلیٹنگ ٹو ڈرون سٹرائکس میں بھی کنفیوژن چل رہی ہے کہ پاکستان جو سب سے زیادہ ریسیپینٹ ہے ڈرون سٹرائکس کا ایز اے اسٹیٹ، اس کا کیا آفیشیل سٹانس اور پوزیشن ہے. بیکاز وہ آفیشیل سٹانس اور پوزیشن ڈرون کی لیگلٹی پر آن اے لانگ ٹرم بیسز ان انٹرنیشنل لا میں سر انداز ہو سکتا ہے. اچھا، وہ وکی لیکس میں تو یہی آیا ہے نا کہ پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم احتجاج کرتے رہیں گے اور اندروں اندر کری جاؤ. یہ جو ہے نا ایک انفارمل انڈرسٹینڈنگ دینا، اس کا بین الاقوامی قانون میں کوئی پوزیشن نہیں ہے. اس کو اٹ ہیز ٹو بی، اس لیے ہم بار بار مور اور لیس اسی بات پر پھر آ جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ارینجمنٹ کچھ کرنا بھی ہے تو آپ کا کوئی آپس میں ایسا ٹرانسپیرنٹ ارینجمنٹ ہو جو آپ کی بھی تحفظات کو، آپ کی بھی نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو پریزرو کر سکے اور کسی اور کے بھی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو کلیئرلی پتا ہو کہ کیا ایشوز انوالو. اچھا، یہ ڈرون کا جو معاملہ ہوا ہے، ایک میں نقطہ پوچھ لوں احمد صاحب سے. یہ ڈرون کی جو بات ہوئی ہے، آتے ہیں اور پاکستانی قبائلی علاقوں میں اٹیک کرتے ہیں. یہ جو پاکستان اور افغانستان کے اوپر جو ایک سپیس ہے، جو ایئر سپیس ہے، جو انٹرنیشنل ایئر سپیس ہے اس کو ہم کہیں گے، اس کی کیا حیثیت ہوگی اور ہم یہاں پہ ہماری کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے، یہ باقاعدہ انٹرنیشنل ایئر سپیس ہے. جو ڈیورنٹ لائن ہے وہ بین الاقوامی بارڈر ہے، بین الاقوامی سرحد ہے. اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. جتنی لیگل ڈاکیومنٹیشن اس کی ہے، یہ 100 سال سے ایک انٹرنیشنل بارڈر کے طور پر کام کر رہی ہے. پاکستان سکسیسر اسٹیٹ ہے. اس پہ ججمنٹ ہیں سپریم کورٹ کی، اس پہ موقف ہے بین الاقوامی کمیونٹی کا جس میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے. ہاں، جو کنفیوژن کبھی کبھی لوگوں کو لگتی ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ سافٹ بارڈر ہے
اور جو لوگ جن کے ٹرائبز ڈیوائیڈ ہو گئے تھے وہ اپنا ایزمنٹ رائٹ استعمال کر رہے ہیں. ہسٹوریکلی کنفر ہوا وہ صرف ڈیوائیڈڈ ٹرائبز کے لیے, کسی اور لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے. مگر اس سے لوگ یہ انفر کرتے ہیں کہ سافٹ بارڈر ہے, کوئی بھی آ جا سکتا ہے. یہ صرف آنے جانے کی جو ریلیکسیشن ہے یہ صرف ایزمنٹ رائٹ یوزرز کے لیے جو ڈیوائیڈڈ ٹرائبز میں. اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور اس کی ری افرمیشن جو ہے وہ جنیوا ایکارڈ جب ہوا 1988 میں تو اس وقت بھی ہو گئی تھی. لہٰذا اس کے اوپر کی جو ایئر اسپیس ہے اس کی سینکٹیٹی بالکل اسی طرح ہے جس طرح کی لینڈ کی ہے. تو اس کی وائلیشن ول بی ویوڈ ایز وائلیشن آف انٹرنیشنل اسپیس کے نام سے کوئی چیز نہیں ہے. آپ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل اسپیس ہے یعنی ایک نیوٹرل ایگزیکٹلی جو آپ کا بارڈر ہے, جیسے ڈیورنٹ لائن کی بات کی گئی, اس کے اوپر آپ لائن ایکسٹینڈ کریں اور اس کے اندر جو علاقہ ہے وہ ہماری طرف ہے, جو اس کے دوسری طرف ہے وہ ان کی ایئر اسپیس ہے. سو جب بھی اس انٹرنیشنل بارڈر کو کوئی بھی کراس کرے گا تو وہ ایک وائلیشن ہے ہماری ایئر اسپیس کی, اور جو بھی ایئر اسپیس کی وائلیشن ہوتی ہے اور ہمارے علاقے میں آ کے اگر کوئی اٹیک کرتا ہے تو یہ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا یہ ایکٹ آف وار ہے, جس کو ہم آج تک سال ہا سال سے اتنا لائٹلی لیتے رہے کہ ہمارے لوگ شاید یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ ڈرونز کا آنا تو جی بس ہماری قسمت میں ہے, وہ آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. پھر آپ بات کرتے ہیں ملکی سالمیت کی, پھر آپ بات کرتے ہیں خود مختاری کی, پھر آپ بات کرتے ہیں ہماری ریڈ لائنز نہ کراس ہوں. آپ کی کیا ہے ریڈ لائنز؟ کسی نے ڈیفائن کیا آج تک ریڈ لائنز کیا ہے؟ کیا ریڈ لائنز یہ جو ڈرونز آئے انہوں نے اٹیک کیے اور یہ آپ کے بارڈر کو کراس کرتے رہے, ایکٹ آف وار ہے یہ بالکل اسٹیبلشڈ ہے. اچھا, ان کو ہم نے ٹالریٹ کیے رکھا. پھر 2 مئی کو مینڈ ہیلی کاپٹرز آ گئے, انہوں نے بھی آ کے اٹیکس کیے, ڈرون اٹیکس, ان مینڈ ایریل پلیٹ فارمز, اس کے بعد مینڈ ہیلی کاپٹرز آئے. یعنی ہم ہی نے یہ کرنا تھا نا, ریڈ لائن کو تو ہم نے ہی بتانا تھا کہ یہ ریڈ لائن ہے اور ہم نے وہ نہیں کیا. 2-2.5 گھنٹے کا آپریشن ہوا, ہم نے اس کو بھی ریڈ لائن نہیں سمجھا. تو پھر ہماری ریڈ لائن کیا ہے؟ ریڈ لائنز بتائیے, میں کنفیوزڈ ہوں, آپ کنفیوزڈ ہیں کہ آپ کی کیا ریڈ لائنز ہیں. تو مطلب نتیجہ یہ نکلا کہ ہم صرف نعرے بازی کی حد تک اور بیان بازی کی حد تک یہ کام کرتے رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. شمسی ایئر بیس بند ہوتا ہے تو ڈرون حملے بند ہو جائیں گے آپ کی اطلاع؟ نہیں, ڈرون حملے بند نہیں ہوں گے. جلال آباد ان کے پاس بیس ہے, 200 کلومیٹر کے قریب وہ فاصلہ ہے, وہ وہاں سے آئیں گے, بالکل آئیں, وہ انہوں نے اگر کرنا ہے. مگر دیکھیں یہ وہی بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہ ڈرون اٹیکس جو ہیں ان کو آپ نے چیک کرنا ہے یا نہیں کرنا. کہ وہی والی بات جو آپ کر رہے تھے کہ اندر سے آپ نے کہا ہوا ہے کہ بسم اللہ آپ آئیے اور آپ کی اور میری کنزمپشن کے لیے اس کو کنڈیم کر دیا جاتا ہے. جیسے یہ آج تک کتنے لوگ مرے, 72 سولجرز اینڈ آفیسرز پٹ ٹوگیدر. ٹھیک ہے جی, اور یہ باقاعدہ ہماری سیکیورٹی پوسٹ اور اس طرح ہمارے عام لوگوں کے اوپر اٹیکس کر کے انہوں نے مارے. اور ہم نے کیا کیا؟ کنڈیم کر دیا, مذمت کر دی. یہ 24 لوگ مر گئے, اب بھی مذمت سے وہ جان چھوڑانا چاہتے ہیں. مذمت کر کے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے. اور وہ کہہ رہے ہیں اور ابھی تک اپالوجی کی طرف نہیں آ رہے. انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, ہم اس کی معافی نہیں مانگیں گے. یعنی وہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ 24 لوگ مر گئے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, 30 سیکنڈ رہ گئے. احمد بلال صوفی صاحب, کیا UN چارٹر کے مطابق ہم سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر سکتے ہیں؟ جی, ہم طلب کر سکتے ہیں. ہم آلریڈی سیکیورٹی کونسل کے ممبر بھی ہیں, لیکن اس میں آپ کو تمام واقعات کو سامنے رکھ کر پروسیڈ ود کرنا ہوگا. بیکاز پاکستان کے حوالے سے ایک موقف دنیا میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کے معاملے کو سیکیورٹی کونسل میں لے جایا جائے ایز اے ہول. دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں, پاکستان کے معاملے کو سیکیورٹی کونسل میں بالکل نہ لے جائے, پاکستان ایز اے کنٹری کے کانٹیکسٹ میں. سو اس لیے جو ابھی آپ نے ایک موو کی ہے وہ کائنڈ آف مڈل گراؤنڈ مجھے لگتا ہے, جس میں آپ نے سیکرٹری جنرل کو ایک خط لکھ دیا ہے اور اس کو یہ کہا ہے کہ آپ اس خط کو سرکولیٹ کریں ایز اے UN ڈاکیومنٹ. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور آپ دیکھیں نا, اس پرنسپل کو کنورٹ کریں انٹو اے موڈم آف پروٹیسٹ, بجائے اس واقعے کو لے کے جانے کے. وہ بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں, لیکن آپ کہیں جب اسٹیٹ مشینری اٹیک کرے دوسری اسٹیٹ کو, وہ نہ صرف انٹرونشن ہے بلکہ مچ مور گریویس نیچر کی انٹرونشن ہے. ایک تو انٹرونشن اسٹریٹ اوے آپ آئے, آ کے چلے گئے اپنے پرپز کے ٹیررسٹ کو پک کر. ایک ہے کہ آپ نے دوسری اسٹیٹ کی پوسٹ پر حملہ کیا. ٹھیک ہے, دس از اے ویری سیریس ایکٹ آف وار ہے. بہت بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام نیوز واچ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.